अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, ये दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और इनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। तो अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे वेल विशर्स को, मेरा साथ देने वालों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और उनके कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिफ़ोर वी मूव फॉरवर्ड, ये जो मेरी वीडियो है इसको लाइक कर दें। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी व्यूज़ हों, 400, 500, 1000 जो भी व्यूज़ होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो उतने ही लाइक्स होने चाहिए। और ये अगर आप मुझे ज़रा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो जब आप इस स्टोरी को सुने या इस वीडियो पे आएँ तो उसको लाइक कर दिया करें। और इसके साथ साथ मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे कल की स्टोरी पे। उम्मीद करता हूँ कल की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। जैसे कामरान साहब हैं, यानी कि मिस काशफा है, अज़हर हुसैन साहब हैं और MYR506 हैं। मुझे आज तक इनका नाम नहीं पता, लेकिन मेरी वेल विशर हैं। तस्लीम कौसर साहिब हैं, इसके अलावा आसिफ खान साहब हैं, जमील साहब हैं और वैलेंटाइन डिसूज़ा हैं, ये भी बहुत सपोर्टिव हैं। इसके अलावा नाजिया सलीम साहिबा हैं, जमील साहब हैं और सौमितर साहब हैं। ये मेरे बहुत अच्छे लिसनर हैं और मैंने इनका नाम गलत प्रोनाउंस किया था। मिस गुल हैं और कामरान साहब हैं। इसके अलावा स्टेडने फ्रंट, आई एम सॉरी मैं अगर आपका नाम जो नाम है वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। आज़म खान साहब हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं और जमील साहब हैं और सनी साहब हैं। तो इन तमाम लोगों का शुक्रिया कि इन्होंने कमेंट्स किए और कमेंट्स ना सिर्फ किए बल्कि मुझे गाइड किया। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अब व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, तो जो लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं वो चाहें तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी स्टोरीज़ को लिख के या फिर रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मेरे लिए अगर आप बात करें तो फिजिबल ये होता है कि अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें तो मैं क्या करूँगा कि इस सेशन में ही आपकी स्टोरीज़ को शेयर कर दूँगा। अच्छा गाइस, आज इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि आपको पता है मुहर्रम चल रहे हैं, तो मैं एक जगह से आ रहा था तो एक एरिया ब्लॉक था, मलीर का एरिया ब्लॉक था, तो मुझे रूट जो है पूरा चेंज करना पड़ा। और चेंज करके इत्तफाक से मैं चाहते हुए ना चाहते हुए एक ऐसी जगह आ गया जो कि शाह फैसल कॉलोनी या ड्रिग रोड के पास मौजूद थी। और ये वही जगह थी जहाँ की मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी। तो ये ड्रिग कॉलोनी लिखा हुआ था और ये वहाँ का एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन था जो कि अबंडन्ड है। तो मैंने कुछ देर के लिए जानबूझ के अपनी गाड़ी को उसके सामने रोका। अब ये जो ड्रिग कॉलोनी का अबंडन स्टेशन है, मुझे नहीं लग रहा था वहाँ पे किसी भी किस्म के कोई लाइट के, रोशनी के, किसी भी किस्म के कोई इस तरह की चीज़ के आसार मौजूद हैं। और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि काफ़ी अरसे से वो अबंडन है। तो जिन साहब ने मुझे इसकी स्टोरी शेयर की थी, एकदम से मेरे जहन के अंदर वो स्टोरी रिकॉल हुई और ऐसा लगने लगा कि मेरे सामने वो बच्ची ना आ जाए जो बच्ची उन्होंने देखी थी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं उसको देखता रहा। मेरे पास जो मोबाइल मौजूद था उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है, मुनासिब रिज़ल्ट है। तो मैंने पहले कोशिश की और 1 मिनट तक वीडियो भी बनाई, लेकिन वो इस तरह की वीडियो नहीं थी या उसके पिक्सल्स या उसका रिज़ल्ट इस तरह का नहीं था कि वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। लिहाजा मैंने कुछ देर के बाद वो वीडियो बंद कर दी। तो अगर आप में से भी कोई शाह फैसल कॉलोनी में, ड्रिग कॉलोनी में, ख़ास तौर पे मलीर के एरिए में या ड्रिग रोड के करीब रहता है और उस रेलवे स्टेशन के पास अगर आप में से किसी के पास कोई किस्सा मौजूद है, कोई कहानी मौजूद है, तो शेयर करें। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी अज़ीज़ मियाँ की स्टोरी है। और ये स्टोरी आप कह सकते हैं कि 1997-96 की स्टोरी है।
یہ بتاتے ہیں کہ بیسکلی ان کا جو تعلق ہے وہ ایک غریب فیملی سے ہے. ابھی بھی ان کی فیملی کے جو حالات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں. لیکن جس دور کی جس ٹائم کی یہ کہانی ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ میری فیملی بہت بری طرح اسٹرگل کر رہی تھی اور اس قدر مشکل حالات تھے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے. تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو جہاں جس گھر میں پہلے رہتے تھے یہ بتا دیں کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر کو چھوڑنا پڑا. یعنی میری جو فیملی تھی، میری مدر، میری وائف اور میرے بچے تھے، تو ہم لوگوں نے اس گھر کو چینج کیا. اور چینج کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک ایسے گھر کو تلاش کرنا چاہا، یا ہماری کوشش تھی کہ ایک ایسے گھر میں جائیں جو کہ نسبتاً کم کرائے کے اوپر ہو، جہاں پہ ہمیں ایڈوانس بھی کم دینا ہو. خیر، میں نے پھر اس گھر کو جب خالی کرنا تھا تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی گھر تلاش کرنا تھا. اور پہلے میں رہ رہا تھا فیڈرل بی ایریا کے اندر. اب فیڈرل بی ایریا میں اس دور میں بھی جو کرائے وغیرہ تھے وہ زیادہ تھے. تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے نارتھ کراچی کے اندر یہ جو سیکٹر 5C 1 2 3 4 اس طرح جو بھی سیکٹرز ہیں تو وہاں پہ میں نے گھر تلاش کرنا شروع کیا. خیر، ایک سیکٹر کے اندر مجھے ایک گھر ملا، اور یہ جو گھر تھا یہ کچھ اس طرح کا گھر تھا کہ نیچے مالک مکان رہتا تھا، اوپر کچی سیڑھیوں سے گزر کے، یعنی جس پہ پلاسٹر نہیں تھا، وہاں سے گزر کے جب آپ اوپر جائیں تو 2 کمرے موجود تھے اور ان کے اوپر شٹر یا ٹینیں وغیرہ ڈلی ہوئی تھیں. اب جو بجٹ تھا، جو ایڈوانس تھا، جو پیسے تھے اور جو صورتحال تھی، یعنی روزگار کا کوئی وسیلہ نہیں تھا اس وقت، تو ہمارے لیے یہی بہتر تھا کہ فی الحال اس گھر کے اندر ہی شفٹ ہو جائیں. اور نہ صرف شفٹ ہو جائیں بلکہ شفٹ ہونے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جو بھی جاب وغیرہ اس کی تلاش شروع کریں اور کوشش کریں کہ اس فیز سے، اس ٹراما سے، ان مشکل حالات سے نکل سکیں. اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے گھر تلاش کر لیا، سامان وغیرہ شفٹ کر لیا، اور وہاں سے یعنی ہمارا جو بھی سامان تھا اس کو لے کے ہم اس گھر کے اندر آ گئے. اچھا، یہ جو گھر تھا، اس گھر کے اندر ایک اور چیز تھی کہ جہاں پہ جس جگہ گھر موجود تھا، اس گھر کے بالکل اپوزٹ، یعنی جو سامنے والا گھر تھا، اگر آپ اس گھر کی بات کریں تو میں نے دیکھا کہ اس گھر پہ باقاعدہ جالے لگے ہوئے تھے. یا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی کہ وہ اس پوزیشن میں تھا معاملہ کہ کافی عرصے سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سالوں سے شاید وہ گھر ابنڈنٹ تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کافی عرصے سے نہ کوئی موجود ہے، بلکہ تالا لگا کے جب گئے تو پلٹ کے نہیں دیکھا ہے. خیر، اب ہمارا کیونکہ اسٹیئر سے آنا جانا تھا، تو جب ہم سیڑھیوں سے نیچے آتے، یعنی فرسٹ فلور سے جب نیچے آتے تو ہماری نظر الٹیمیٹلی سامنے پڑتی. تو سامنے جو گھر موجود تھا اس کی بھی اسٹیئرس، پہلی اسٹیئرس، دوسری اسٹیئرس، اور پھر کیونکہ گراؤنڈ +2 گھر تھا تو ساری جتنی بھی اسٹیئرس تھیں وہ سامنے نظر آتی، اور ان اسٹیئرس کے ذریعے ہم جو ہے اس پہ نظر مار لیا کرتے، لیکن کبھی بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا. خیر، اسی طرح 4-5 دن گزرے، اور جب ہم نئے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ظاہر سی بات ہے سامان شفٹ کیا تھا، تھکے ہوئے تھے، تو 11-12 بجے سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے. جاب تھی نہیں تو جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھ کے پھر صبح دیکھتے تھے، جاب کی تلاش شروع کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے لیٹ نائٹ تقریباً 2 یا 2:30 بج گئے. بات ایسی تھی کہ مجھے ایک صاحب نے جاب کے لیے بلایا تھا، تو میں جاب کا انٹرویو دینے کے لیے وہاں چلا گیا، اور وہاں سے جب میں واپس آیا تو رات کے تقریباً 2:15-2:30 بجے کا ٹائم تھا. اب میں نیچے سے اسٹیئر سے اوپر آیا، اور اوپر آنے کے بعد میری امی بھی سو چکی تھیں، تو کھانا وغیرہ جو ہے وہ موجود تھا، تو میں نے کھانا وغیرہ کھایا. اب کھانا کھانے کے بعد میری عادت تھی یا تو میں اسموک کرتا تھا یا پھر کم از کم تھوڑی دیر کے لیے واک کرتا تھا. اب اس گھر میں کیونکہ اتنا بڑا گھر نہیں تھا تو چھت پہ تھوڑی سی جگہ تھی. پہلے میں کھانا کھا کے اس طرف آیا، اور یہاں کہ میں نے سوچا کہ میں سگریٹ پی لوں، لیکن مجھے ایسا لگا کہ ایسا نہ ہو کہ امی وغیرہ یا فیملی میں کوئی جاگ جائے. تو ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے. تو ایسا ہی ہوا کہ میں نے وہاں پہ سگریٹ نہیں پی، اور میں سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف آنے لگا. اب میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، اور میرے سامنے وہ گھر موجود تھا جو کہ ابنڈنٹ تھا.
اور اتفاق ہے، مطلب اتفاق کیا کہیں کہ جب بھی آپ ایسی اسٹیئر سے آتے ہیں، جب سامنے گھر نظر آتا ہے تو نظر پڑتی ہے. تو میں بھی وہ سامنے دکھ رہا تھا، تو میری جو نظر تھی وہ جو پہلی والی اسٹیئرس تھی وہاں پڑی. مجھے ایسا لگا کہ کوئی ان اسٹیئر سے چڑھتا ہوا اوپر جا رہا ہے. اچھا بات یہ تھی کہ وہ نظر نہ بھی آتا، لیکن جو بھی اسٹیئر سے چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا، شاید اس کے ہاتھ میں کوئی لیمپ یا کوئی روشنی موجود تھی، اور وہ آگے کی طرف تھی اور میں اس کی بیک سائڈ کو دیکھ پا رہا تھا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھی چل رہا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی روشنی موجود ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا گھیرا بن چکا ہے روشنی کا، اور مجھے وہ نظر آ رہا ہے. اچھا مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یار یہ تو گھر کافی عرصے سے خالی تھا، اور اس گھر کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ بند ہے یا اس کو کوئی استعمال نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی آ چکا ہو. خیر پہلے اسٹیئر سے ہوتے ہوئے پھر جب دوسری اسٹیئرس میں گھوم کے، پہلے تو مجھے اس کا پیٹھ والا حصہ نظر آ رہا تھا، لیکن میرے اسٹیئر سے اترنے پہ ہی، یعنی میں اترا نہیں، مطلب میں دیکھ رہا تھا. اس دورانیے میں جب وہ گھوم کے دوسری اسٹیئرس کی طرف آئے تو وہ جو فرنٹ سائڈ تھی، یعنی ان کا جو چہرہ تھا میرے سامنے موجود تھا. اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے سفید کلر کا لباس پہن رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک موم بتی ہے، اور وہ بھی چھوٹی سی موم بتی ہے. اس کو وہ ایسے پکڑ کے نا اسٹیئرس پہ چڑھتی ہوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. اچھا جس رفتار سے وہ آگے بڑھ رہی تھی بڑی سلو رفتار تھی، اور وہ جس طرح سے قدم آگے بڑھا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو چلنے میں پرابلم ہے، یا پھر اس کے قدم یا اس کا قد بہت چھوٹا ہے، تو شاید اس وجہ سے اس کو بڑا آہستہ آہستہ سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑ رہا ہے. اچھا جب وہ مطلب اس نے پہلی اسٹیئرس کی، پھر دوسری اسٹیئرس کراس کی، اور میں وہیں کھڑا ہوا تھا. جیسے ہی وہ تیسری اسٹیئرس کی طرف آئی ہے تو اب مجھے ذرا عجیب سا لگا. یعنی پہلے مجھے ایسا لگا کوئی ہے، پھر ایسا لگا کہ وہ عورت ہے، یعنی اس کا چہرہ مجھے نظر آیا، قد چھوٹا لگا. لیکن جب وہ گھوم کے تیسری اسٹیئرس کی طرف آئی ہے تو مجھے ایسا لگا ایک دم سے اس کا قد بڑا ہے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جو قد ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے، یہ ایک دم سے تقریباً 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہو گیا ہے. حالانکہ شروع میں اس کا قد بڑا چھوٹا لگ رہا تھا. اب مجھے بڑی حیرانی ہوئی، یار یہ کیا چکر ہے. خیر میں نیچے اترا، اور نیچے آنے کے بعد گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے میں نے سگریٹ وغیرہ پی، اور سگریٹ پینے کے دوران میں مسلسل اس گھر پہ ان اسٹیئرس پہ دیکھ رہا تھا. خیر وہ جو بھی عورت تھی شاید وہ اندر جا چکی تھی، یا اسٹیئر سے ہوتی ہوئی چھت پہ جا چکی تھی، لیکن اتنا کنفرم تھا کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی. اچھا کافی دیر سوچتا رہا. گھر پہ باہر دیکھا تو ویسے ہی تالا لگا ہوا تھا، کوئی روشنی موجود نہیں تھی، کوئی لائٹ نہیں تھی. ابھی تک کوئسچن وہیں پہ تھا اور سوال وہی تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے اور باہر سے تالا لگا ہوا ہے تو یہ اندر کیسے گئی تھی. اب اس ایج میں آپ کو پتہ ہے کہ سوالات بہت آتے ہیں، کوئسچن بہت کرتے ہیں. لیکن میں پھر اندر آیا، اور اندر آ کے اوپر آ کے لیٹ گیا. اب میں لیٹا ہوں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گزرے. اب مجھے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کسی کے سیٹی بجانے کی آواز آ رہی ہے، جیسے وسل کرتے ہیں، ہلکی ہلکی سی سیٹی بجاتے ہیں جیسے چوکیدار سیٹی بجاتا ہے، تو ویسی آواز محسوس ہو رہی تھی. اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ نہ صرف سیٹی بجائی جا رہی ہے بلکہ شاید مجھے متوجہ کرنے کے لیے سیٹی بجائی جا رہی ہے کہ میں اب تک بستر چھوڑوں اور باہر جا کے دیکھوں. اور ایسا ہی تھا کہ مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے. اچھا کوئسچن بھی یہ تھا کہ سیٹی کون بجا رہا ہے. بڑے قریب سے آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی گھر کی چھت پہ ہی سامنے موجود ہو، یا سامنے والے گھر یا برابر والے گھر میں کوئی موجود ہو اور سیٹی بجا رہا ہو. اب میں جلدی سے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں کھڑکی کے پاس آیا. اور یہ جو ہماری کھڑکی تھی، اس کھڑکی سے آپ باہر کی طرف جھانک سکتے تھے. ایک جالی لگی ہوئی تھی، جالی بھی ایسی تھی کہ ہوادار جالی تھی اور جھانکا جا سکتا تھا. خیر میں نے اس کھڑکی سے جب باہر ان اسٹیئر کی طرف دیکھا تو اب کی بار جو منظر میرے سامنے موجود تھا بڑا عجیب منظر تھا. یہ جو دوسری والی اسٹیئرس تھیں، ان اسٹیئرس کے اوپر وہ عورت ویسے ہی جیسے کہ میں نے اس کو دیکھا تھا، اسی چہرے کے ساتھ لیکن لمبے قد کے ساتھ وہ ان اسٹیئرس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. اور اب اس کے سامنے، جیسے میرے سامنے یہ روشنی موجود ہے، مائک موجود ہے، اس کے سامنے ایک ایسی موم بتی موجود تھی، اور ایسے اس نے اپنے ہاتھ کر کے اس موم بتی کو اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا.
اور اس کے چہرے پہ ایسی جو روشنی تھی موم بتی کی وہ واضح دکھائی دے رہی تھی، یعنی اس کے چہرے کو میں مکمل طور پہ دیکھ سکتا تھا۔ اچھا، اب اس کا چہرہ کیونکہ میرے طور پہ تب میرے سامنے واضح طور پہ موجود تھا، اور جب میں نے اس کے چہرے پہ غور کیا تو اس کی یہ جو آنکھیں تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھوں کے گرد ہلکا بنا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بہت زیادہ سوائل ہوئی ہوئی ہیں، ایسا لگ رہا تھا سوج چکی ہیں باقاعدہ، اور بہت زیادہ بلیک بلیک اس کی آنکھوں کے اطراف میں دکھائی دے رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کچھ عجیب سے کرلی سے بکھرے ہوئے اس کے بال تھے جو اس کے آگے پڑے ہوئے تھے، یعنی اس کے فرنٹ سائڈ پہ پڑے ہوئے تھے، اور بڑے بے تکے انداز میں، جیسے کہ بہت بوجھل انداز میں، کسی پریشانی کے عالم میں وہ اسٹیئرس پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، بات یہاں تک ٹھیک تھی کہ چلو بیٹھی ہوئی ہوگی، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ جس انداز سے بیٹھی ہوئی تھی تو اس کا پورا جسم اوپر کی طرف تھا، اس کے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آ رہے تھے، اس کے پاؤں اس قدر لمبے تھے کہ پہلی سیڑھی پہ یا دوسری سیڑھی پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جو انہی اسٹیئرس کی جو لاسٹ والی سیڑھی تھی وہاں تک اس کے پاؤں کھنچے ہوئے تھے، لمبے ہوئے تھے، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے پاؤں الٹے پاؤں تھے، یعنی اس کے پاؤں کا جو پنجوں کا حصہ تھا اس کی ایڑی آگے کی طرف موجود تھی، اور اس کی جو انگلیاں تھیں وہ پیچھے کی طرف تھیں۔ وہ عجیب ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ چاہتی بھی تھی کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی تھا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے شوق سا لگا جب میں اس کو الٹے پاؤں کو دیکھا، تو میرے یعنی جو کھڑکی تھی اس کے آگے جو پردہ موجود تھا، میں نے جلدی سے اس پردے کو ایسے کر کے ڈھکا، یعنی میں اس سے زیادہ مزید دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال میں نے جیسے ہی اس پردے کو ڈھکا ہے تو مجھے باقاعدہ اپنے کان میں اس کے ہنسنے کی یا کہکہا لگانے کی آواز محسوس ہوئی ہے، اور ایسا لگا ہے کہ میری اس بے بسی پہ یا میرے ڈر جانے پہ وہ ہنسی ہے یا اس نے کہکہا لگایا ہے۔ اب یہ تو میں نے کھڑکی بند کر دی جیسے کہ چڑیا آنکھیں بند کر لیتی ہے، اور میں اپنے طور پہ جلدی سے بیڈ پہ آیا اور وہاں آ کے لیٹ گیا، اور ایک دم سے میری سانس پھولنا شروع ہوئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مسلسل میرا پسینہ چھوٹ رہا ہے، اور نہ صرف پسینہ چھوٹ رہا ہے بلکہ ایسا احساس ہو رہا تھا کہ پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ایک عجیب خوف کا سا عالم تھا، کبھی ایسا لگتا بی پی لو ہو رہا ہے، کبھی ایسا لگتا بی پی ہائی ہو رہا ہے، اور مطلب مجھ سے مسلسل کروٹیں بدلنے پہ بھی نہ ہی مجھے سکون مل رہا تھا، نہ ہی میں نیند میں جا پا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل میری ایسی حالت رہی، اور اس کے بعد مجبوراً میں نے اپنی امی کو اٹھایا۔ ان کو اٹھانے کے بعد میں نے ان کو بولا کہ امی، یہ جو سامنے والا گھر ہے یہاں پہ میں نے کچھ عجیب دیکھا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے سنا تو انہوں نے ایک دم سے اشارہ کیا، چپ، یعنی کہ جیسے خاموش ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی، بیٹا ابھی تم چلو کمرے میں، اور میں تم پہ دم درود کر دیتی ہوں، کل میں تم سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اب وہ میرے ساتھ کمرے میں آئیں، اور انہوں نے مجھ پہ کافی دیر تک دم درود کیا، اور میرے ماتھے پہ ایسے ایسے کر کے جیسے مساج کرتے ہیں وہ کرتی رہی، تو بالآخر میری آنکھ لگ گئی۔ اب جب صبح میری آنکھ کھلی اور جب میں اٹھا اور ناشتہ وغیرہ کیا، تو میں نے اپنی امی کے پاس آ کے جب یہ ڈسکس کیا تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا، جب ہم نے یہاں پہ سامان شفٹ کیا تھا تو اس وقت ہی مجھے احساس ہو چکا تھا کہ یہ جو سامنے والا گھر ہے بڑا بھاری گھر ہے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی مخلوق موجود ہے جو اپنی پریزنس کو نہ صرف شو کرنا چاہتی ہے، بلکہ میری امی کے بقول انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسی عورت کو، اسی چڑیل کو نہ صرف وٹنس کیا تھا، بلکہ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے مغرب کے ٹائم پہ بھی، یعنی جب مغرب کی اذان ہو چکی تھی اس کے کچھ دیر بعد، اس عورت کو سیڑھیوں سے آتے آتے دیکھا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ایسی تھی کہ ہم تو چھپانا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمارا بجٹ نہیں تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ فیملی میں اور لوگوں کو پتہ چلے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ میرے ساتھ ساتھ، میری امی کے ساتھ ساتھ میرے جتنے بھی فیملی ممبرس تھے، سب نے ان 6 مہینوں میں جب تک ہم وہاں پہ رہے اس عورت کو دیکھا۔ کبھی وہ رو رہی ہوتی، کبھی وہ اسٹیئرس پہ موجود ہوتی، کبھی دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیئرس سے غائب ہو جاتی، اور کبھی ایسا لگتا کہ وہ ہمیں پکار رہی ہے، ہمیں ہمارے نام سے مخاطب کر رہی ہے۔ خیر، جیسے ہی جاب وغیرہ لگی، تھوڑے حالات بہتر ہوئے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ گھر چینج کیا،
اور جب گھر چینج کیا تو اس کے بعد بھی جب ہماری اس محلے کے لوگوں سے یا پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے ان سے ملاقات ہوتی، ان سے بات چیت ہوتی، تو وہ اس بات کا اقرار کرتے کہ یہ جو گھر ہے یہ گھر ابھی بھی ابنڈنڈ ہے، اور یہاں پہ اس عورت کو بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے۔ تو آج بھی وہ گھر موجود ہے اور آج بھی وہاں پہ اس طرح کی باتیں محسوس کی جاتی ہیں۔ یقیناً جہاں پہ آپ رہا کرتے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے اطراف میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے گھر، اس طرح کی جگہ موجود ہوگی جہاں پہ آپ نے اس طرح کی مخلوقات کو وٹنس کیا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے، ایسی معلومات ہیں اور ایسی مخلوقات کو آپ نے وٹنس کیا ہے تو اپنی اسٹوری کو ریکارڈ کریں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ میں آپ کی اسٹوریز کا منتظر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز میں اسٹوریز کو پلے کیا جائے۔ کل تک کی اپلوڈ کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیں اور دعاؤں میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یعنی سید عمیر علی کو، میری فیملی کو، میرے سبسکرائبرز کو جو کہ میری فیملی بھی ہیں، ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، ہم سب کی ہر بلا، ہر مصیبت سے، محتاجی سے، ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔